Bismillahirrahmanirrahim. My name is Amara and I am lecturer of commerce here in Concordia College, Sialkot. Today, the book which we are going to start is Usul Tijarat, because the students of commerce basically study this book both in English and Urdu. So we try to read this book and try to understand this book both in English and Urdu. I will inshallah try to clear the concepts in English and in Urdu also. So this is the book which we have by the writer, as you can see here, Qazi Shehzad Ihtisham, and this book belongs to ICOM Part 1, first year. The very first chapter which basically we are going to start today is chapter number 1, which is Karobar ka mafhoom, business basically, which we are going to study today. The topics which we will cover in this chapter are written as you can see here: इंसानी सरगर्मियाँ और उनकी तकसीम, कारोबार की तारीफ़ और इसकी नौयत, कारोबार की खसूसियात, कारोबार के मकासद और फ़राइज़, कारोबार शुरू करने के मराहिल, एक अच्छे कारोबार के लवाज़मात और अच्छे कारोबारी आदमी के औसाफ़. So these are the topics which we are going to cover in this chapter. The very first topic which we are going to cover today is insani sargarmiyan, human activities. So basically human activities are what are the human activities? किसको हम इंसानी सरगर्मियाँ कहते हैं, या ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है किन चीज़ों को कहा जाता है, किस चीज़ का नाम है. तो एज़ फार एज द डेफिनेशन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर कंसर्न्ड, हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं और फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं. इंसानी ज़िंदगी के तमाम अफ़ाल दो हिस्सों में मुनक़सिम हैं. पहली किस्म गैर इरादी अफ़ाल की है, यानी इंसानी जिस्म में होने वाली जितनी भी आपकी होने वाले वो तमाम हरकत जिन पर इंसान का अपना कोई इख्तियार नहीं होता, मसलन दिल और मैदे की हरकत वगैरह. दूसरी किस्म में वो अफ़ाल हैं कि जिनके पीछे इंसान का अपना इरादा कार फरमा होता है, मसलन बोलना, चलना और सोचना वगैरह. इन अफ़ाल की अंजाम दही है इस्तिलाह के लिए इंसान अपना दिमाग इस्तेमाल करके उन्हें अपने और दूसरे इंसानों के लिए मुनाफा बख्श बनाता है. ठीक है, यानी दो तरह के अफ़ाल हो सकते हैं, जिसमें गैर इरादी अफ़ाल हैं, ठीक है, और दूसरा जिनका जिक्र किया गया है वो इंसान के इरादी अफ़ाल है. गैर इरादी अफ़ाल यानी जो कि जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है और वो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर वक़ूफ़ पज़ीर हो रहे हैं. ठीक है ना, जैसे कि हमारा हार्ट है वो बीट करता है, हमारा स्टमक है वो हमारा खाना डाइजेस्ट करता है. सो दीज ऑल आर द गैर इरादी अफ़ाल. ठीक है, अब दूसरी किस्म में वो अफ़ाल हैं कि जिसमें इंसान का अपना कंट्रोल होता है. ठीक है ना, जैसे कि हम बोलते हैं, सोचना, चलना, खाना पीना वगैरह. ठीक है ना, ये सारी चीज़ें हैं. तो बेसिकली हम फिर इन को समझने के बाद जब इंसानी सरगर्मियों की बात करते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की बात करते हैं, तो फिर उसके लिए हमें यहाँ पे एक शीट नज़र आ रही है कि जिसमें आप देख सकते हैं कि इंसानी सरगर्मियों को बेसिकली दो तरह की सरगर्मियों में तकसीम किया गया है, जिसमें मौशी सरगर्मियाँ हैं और गैर मौशी सरगर्मियाँ हैं. ठीक है ना, इंसानी सरगर्मियाँ यानी इंसान की जो एफ़र्ट्स हैं, जो वो काम करता है, वो बेसिकली मौशी भी हो सकते हैं और गैर मौशी भी हो सकते हैं. मौशी सरगर्मियाँ कौन सी हैं? कारोबार, पेशा, मुलाजमत. और गैर मौशी सरगर्मियाँ कौन सी हैं? समाजी बहबूद, हुब्बुल वतनी, वालिदैन के हकूक़, मजहबी सरगर्मियाँ. वो अब वन बाय वन स्टडी करते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या है. सबसे पहले मौशी सरगर्मियाँ हमारे पास गिवन है, और मौशी सरगर्मियों में जो पहले हम ये देख लेते हैं कि हम मौशी सरगर्मियाँ कहते किसको हैं. हर वो एक्टिविटी, हर वो काम, हर वो सरगर्मी के जो एक मादी फ़ायदे के हसूल के लिए की जाती है या किसी मुआवजे के तहत की जाती है, उसको हम कहते हैं मौशी सरगर्मी. ठीक है, इसमें अब सबसे पहली जो सरगर्मी है वो है कारोबार, यानी बिज़नेस जो कि हम करते हैं. आपको ये अच्छी तरह से पता है कि कोई भी कारोबार या कोई भी बिज़नेस जो है वो इसी गर्ज से किया जाता है कि उसमें हम मुनाफा कमाएं. ठीक है, अब हम कोई भी कारोबार कर सकते हैं. हम अशिया तैयार कर सकते हैं और तैयार करके उनको मार्केट में फ़रोख्त कर सकते हैं. हम किसी किस्म की खिदमत लोगों को फराहम कर सकते हैं ताकि उनकी ख्वाहिशात की तस्कीन हो, उनको उनके जो भी रिक्वायर्ड सर्विसेज हैं वो उनको मिलें. तो बेसिकली द पर्पस बिहाइंड डूइंग एनी बिजनेस इज़ टू अर्न द प्रॉफिट.
ٹھیک ہے، کہ آپ نے کچھ کمانا ہے، کچھ حاصل کرنا ہے، کوئی مادی فائدہ آپ نے حاصل کرنا ہے، اسی وجہ سے اسے ایک معاشی سرگرمی کہا گیا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور معاشی سرگرمی جو ہے وہ ہے پیشہ، ٹھیک ہے، کہ اگر کوئی انسان اپنی اسپیشلائزیشن کی بیس پہ، یعنی جس میں اس کو بہت زیادہ وہ اسکلفل ہے کسی کام میں، اور وہ کام کر کے جب اپنی خدمات وہ کسی دوسرے بندے کو قیمتاً، کسی قیمت کے عوض، کسی مادی فائدے کے عوض، کسی منافع کے عوض پیش کرتا ہے، تو دیٹ ول بی کالڈ ایز دا پیشہ، اور ان انگلش اٹ از کالڈ ایز دا پروفیشن۔ In the same way, you can see here the third activity, economic activity in English, or معاشی سرگرمی in Urdu, you can see here ملازمت، کہ انسان جو ہے وہ ملازمت کرتا ہے، یعنی کسی ڈن معاوضے پہ جو کہ آپ کے اور آپ کے ادارے کے درمیان طے ہوتا ہے، ایک پیکج، اس کے تحت آپ کہیں پہ آپ جاب کرتے ہیں، سروس دیتے ہیں اپنی، تو اس کو پھر ہم ملازمت کا نام دیتے ہیں، اور اس میں پھر 3 طرح کی آپ کے پاس ملازمتیں آ جاتی ہیں، سرکاری، نیم سرکاری اور غیر سرکاری۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ سیکنڈ میں، یہ تو ہم نے ابھی پڑھی ہیں معاشی سرگرمیاں، ٹھیک ہے نا، یہ معاشی سرگرمیاں تھیں کہ جن کو ہم نے ریڈ آؤٹ کیا اور ہم نے دیکھا کہ معاشی سرگرمیاں جو ہیں وہ کیا ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے پاس ابھی جو نیکسٹ ہے وہ ہے غیر معاشی سرگرمیاں۔ اب غیر معاشی سرگرمیاں کیا ہیں؟ غیر معاشی سرگرمیاں وہ والی سرگرمیاں ہیں کہ جو کسی مادی فائدے یا پھر کسی لالچ کے عوض نہیں کی جاتی، بلکہ یہ آپ بغیر کسی فائدے کے تحت سر انجام دیتے ہیں۔ تو اس میں دیکھیں سب سے پہلے آپ کو مذہبی سرگرمیاں نظر آ رہی ہیں، کہ مذہبی سرگرمیاں دیکھیں جیسے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں، یہ ساری کی ساری مذہبی سرگرمیاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ آپ بغیر کسی لالچ کے کرتے ہیں۔ لالچ ہوتا ہے لیکن وہ نیکی کا ہوتا ہے، کہ وہ آپ کو آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریوارڈ دیا جائے گا، اور آپ کو جو ہے وہ ثواب ملے گا، اور آپ کے درجات وہاں پہ بلند ہوں گے، آپ کی نیکیوں میں اضافہ ہوگا۔ وہ اس طرح کا ایک روحانی جو ہے آپ کی اسپریچول بینیفٹ کے لیے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن آپ اگر دیکھیں کہ اس کا کوئی مادی فائدہ آپ کو ہو، مٹیریل بینیفٹ آپ کو ہو، تو وہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ کسی خاص معاوضے کے عوض آپ یہ سب کچھ نہیں کرتے، بلکہ آپ اپنی خلوص نیت کے ساتھ، اپنے شو حضور کے ساتھ، آپ اپنی پوری لگن کے ساتھ جو ہے آپ نماز پڑھتے ہیں اور روزہ وغیرہ رکھتے ہیں، تو یہ آپ کی وہ سرگرمیاں ہیں کہ جو بغیر کسی معاوضے کے کی جاتی ہیں، تو دیٹس وائی دیز آر کالڈ ایز غیر معاشی سرگرمیاں۔ اسی طرح سے سیکنڈلی دیکھیں والدین اور رشتہ داروں کے حقوق ہیں، اسی طرح سے حب الوطنی ہے، اور سماجی بہبود ہے، یعنی کہ یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو آپ بغیر کسی لالچ کے آپ سر انجام دیتے ہیں۔ ظاہر ہے آپ کے والدین ہیں، آپ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ آپ ان کو ہر طرح سے ہر آسائش ان کو دیں، ان کی خدمت کریں، اور ان کے حق میں جو بہتر ہو وہ آپ کریں، اور اسی طرح سے آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کے ریلیٹیوس ہیں، آپ وہاں جاتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، اور آپ ان کی سم ٹائمز فائنینشیل ایڈ بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح سے آپ اپنے وطن سے پیار کرتے ہیں، حب الوطنی کا جذبہ، ایک وطنی کا جذبہ آپ کے اندر پایا جاتا ہے، پیٹروٹزم پایا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے اگر آپ بہت پیٹروٹک ہیں تو اس کے عوض آپ کو کسی نے پیسے تو نہیں دینے، کسی نے یہ تو نہیں کہنا کہ جی آپ میں بہت حب الوطنی ہے، آپ بہت پیٹروٹک ہیں تو آپ کو ہم جو ہے وہ یہ انعام دے رہے ہیں، یہ ریوارڈ دے رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ یہ آپ کی جو نیک نامی ہے، آپ کا جو مذہبی رجحان ہے، یا آپ کی جو پیٹروٹزم ہے آپ کے اندر، یا آپ کے پیرنٹس کو لے کے آپ کے اندر جو ایک سروس کا وہ ہے رجحان ہے کہ ہم ان کی خدمت کریں اور ان کی ہم مدد کریں اور ان کے ساتھ اچھا اور نیک سلوک کریں، یا اپنے ریلیٹیوس کا خیال کریں، تو یہ ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے کہ بغیر کسی مادی فائدے اور معاوضے کے کی جاتی ہیں۔ تو دیٹس وائی ہم انہیں کہتے ہیں غیر معاشی سرگرمیاں، ٹھیک ہے نا۔ 2 طرح کی سرگرمیاں ہم لوگوں نے پڑھ لی ہیں، معاشی اور غیر معاشی۔ معاشی میں ہم نے دیکھا کہ ہم بینیفٹ کے لیے کام کرتے ہیں، اور غیر معاشی میں دیکھا کہ ہم بغیر کسی بینیفٹ کے لیے کام کرتے ہیں۔ اسی طرح سے دیکھیں کاروبار کا مفہوم ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے، کہ کاروبار کے مفہوم میں ہم نے جو بیسکلی پڑھنا ہے، جو ریڈ آؤٹ کرنا ہے، وہ ہم نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ بزنس ہم کسے کہتے ہیں۔ تو اس میں ہمارے پاس ڈفرینٹ ڈیفینیشنز یہاں پہ گیون ہے، آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہوں گی، ڈفرینٹ ڈیفینیشنز ہیں، RNOs کی، اونس کی ڈیفینیشن ہے، ہینے کی ڈیفینیشن ہے۔ تو ہم یہ دونوں ڈیفینیشنز کو ریڈ آؤٹ کرتے ہیں اور پھر ان کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بیسکلی ہمیں بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے کیا چیز بتائی جا رہی ہے اور کیا چیز سمجھائی جا رہی ہے۔ تو RNOs کے اکارڈنگ کاروبار ایسا ادارہ یا فرد ہے جو فروخت کی غرض سے اشیاء کی پیدائش اور تقسیم کے عمل میں حصہ لیتا ہے یا خدمات فراہم کرتا ہے تاکہ معاوضہ حاصل کر سکے۔ اسی طرح سے ہینے کی ڈیفینیشن ہے کہ کاروبار ایسا انسانی عمل ہے کہ جس میں اشیاء کی خرید و فروخت کے ذریعے پیدائش دولت یا اس کا حصول ہو۔ اسی طرح سے ایک تھرڈ ڈیفینیشن ہمارے پاس گیون ہے کہ کوئی بھی قانونی سرگرمی جو نفع کمانے کی غرض سے عمل میں لائی جائے کاروبار کہلاتی ہے۔ تو بیسکلی the very basic thing in business when we talk about business یا when we talk about the کاروبار، تو the first thing is کہ قانونی سرگرمیاں ہیں جو کہ عمل میں لائی جاتی ہیں اور ان کا اینڈ رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ منافع۔
ٹھیک ہے نا. یعنی کہ فلو شیٹ آپ یہاں پہ جو بنی ہوئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں, اور اس فلو شیٹ میں آپ کو یہ کلیئر کٹ نظر آ رہا ہے کہ آپ کی جو قانونی سرگرمیاں ہیں وہ سر انجام ہوتی ہیں یا آپ ان کو عمل میں لاتے ہیں کس غرض سے, کسی منافع کی غرض سے, کسی بینیفٹ کے لیے. اور اس لیے ہم کیونکہ ان کا اینڈ رزلٹ ایک جو ہوتا ہے وہ پروفٹ کی صورت میں اور منافع کی صورت میں ہوتا ہے, تو دیٹس وائی ہم اس کو کاروبار کا یا بزنس کا نام دیتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس کچھ ڈیفینیشنس تھی کہ جو ہم نے ریڈ آؤٹ کی اور ان کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کی. اس کے بعد نیکسٹ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ جس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ ہے کہ کاروبار کی انہوں نے ڈیفینیشن کو ہمیں سمجھانے کے لیے 4 پوائنٹس یہاں پہ ڈسکس کیے ہیں, اور یہ 4 پوائنٹس آپ کے سامنے ہیں, جس میں سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ کاروبار ایک انسانی عمل ہے, یہ ایک معاشی عمل ہے, یہ ایک نظام ہے, اور یہ ایک سماجی طریقہ کار ہے. تو ظاہر ہے یہ ایک انسانی عمل ہے کہ انسان خود اس کو نفع کمانے کی غرض سے سر انجام دیتا ہے, اور وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ جتنا کام ہو سکے وہ کرے تاکہ اس کو اس سے بینیفٹ حاصل ہو, اور اس کا اینڈ رزلٹ جو ہے وہ پروفٹ کی صورت میں ہو, اور وہ کوشش کرتا ہے کہ جتنا پروفٹ مارجن وہ اپنا بڑھا سکے وہ اس کو بڑھائے. اس طرح سے دیکھیں معاشی عمل ہے, تو ظاہر ہے معاشی عمل تو ہے یہ, کیونکہ اس کا مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ دولت کی پیدائش اور اس کا حصول, کہ کس طرح سے آپ اپنی جو ویلتھ ہے اس کو پیدا کر سکتے ہیں, پروڈیوس کر سکتے ہیں اور اس کو حاصل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس میں پھر جب جہاں ویلتھ کی بات آ جاتی ہے تو وہ جو عمل ہے آپ کا, وہ ایکٹیویٹی ہے, وہ آٹومیٹیکلی اکنامک بن جاتی ہے, معاشی بن جاتی ہے. اسی طرح سے تھرڈ میں دیکھیں کاروبار ایک نظام ہے, تو آبویسلی یہ ایک سسٹم ہے کہ اس سسٹم کے انڈر بہت سے لوگ کام کرتے ہیں, یہ بہت سے لوگوں کو ایک سسٹم میں جوڑتا ہے جن کو پھر ایک سسٹم کے انڈر پرفارم کرنا پڑتا ہے. کہ دیکھیں جیسے آپ کے کوئی بھی کاروبار ہے, اگر ہم ایک کالج کی بات کریں کہ جہاں پہ مطلب آپ لوگ ڈیلی بیسس پہ آتے ہیں پڑھتے ہیں, تو ظاہر ہے یہ بھی ایک پورا کا پورا سسٹم ہے کہ سب سے پہلے اس کی ہائر مینجمنٹ ہے, اس کے سب سے پہلے تو اس کے آنرز ہیں, ٹھیک ہے, آنرز ہیں, پھر ڈائریکٹرز ہیں, پھر اس کی ہائر مینجمنٹ ہے, پھر اس کی لوور مینجمنٹ ہے, ٹھیک ہے, پھر اس کے لیبرز ہیں یہاں پہ جو کام کرتے ہیں. تو بہت سارے لوگ مل کے ایک چیز کو, ایک سسٹم کو چلاتے ہیں. تو دیٹس وائی اگر ہم اسی طرح سے کاروبار کی بھی بات کریں, بزنس کی بھی بات کریں, تو وہاں پہ بھی سب سے پہلے آپ کے شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں جو کہ آنرز ہوتے ہیں, اس کے بعد آپ کے نامینیٹڈ ڈائریکٹرز ہوتے ہیں, بورڈ آف ڈائریکٹرز ہوتے ہیں, اور بی او ڈیز سے ہی پھر آپ کو کچھ چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے, آفیسر بھی ہوتا ہے, اور اس کے انڈر پھر آپ کے ڈفرینٹ جو ہیں وہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں. پھر اس طرح سے ایک پوری ہیرارکی جو ہے, پورا ایک اسٹرکچر جو ہے مینجمنٹ کا وہ بنتا ہے, اور اس سسٹم میں پھر بہت سے لوگوں کو جو ہے امپلائمنٹ ملتی ہے, اور لوگ پھر وہاں پہ جو ہے جابس کرتے ہیں. تو یہ ایک یہاں پہ جو بات کی گئی ہے سسٹم کی, تو اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کوئی بھی سسٹم, کوئی بھی کاروبار جو ہے وہ کسی نہ کسی سسٹم کے تحت ہی چلایا جاتا ہے. اسی طرح سے فورتھ پوائنٹ میں دیکھیں کہ کاروبار ایک سماجی طریقہ کار ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ کاروبار جو ہے وہ ایک سماجی, ایک سوشل ایک یہ طریقہ کار ہے کہ جس میں لوگ جو ہیں, جیسے آپ دوسروں کی دوسرے جو آپ کے لوگ ہیں ان کی ہیلپ کے ساتھ, ان کے مدد کے ساتھ آپ اپنے کاروبار کو چلاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. کہ آپ جیسے آپ کے پاس لیبر ہونی چاہیے, آپ کی لیبر ہے تو پھر وہ آپ کی ہیلپ کرے گی آپ کے کام میں, آپ کی پروڈکشن کو انکریز کرنے میں ہیلپ کرے گی. آپ کو آپ کو اسکلڈ پرسنز ہائر کرنے پڑتے ہیں, آپ کو ریسرچرز ہائر کرنے پڑتے ہیں, آپ کا ہیومن ریسورس کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, اکاؤنٹس کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, پرچیز کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے, لاجسٹکس کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. یعنی اس طرح سے کرتے کرتے یہ پورا ایک سماجی طریقہ کار یا سوشل سسٹم جو ہے یہ ایک بن جاتا ہے کہ جس میں پھر بہت سارے لوگ جو ہیں آپ کے ساتھ مل کے اس کام کو سر انجام دیتے ہیں اور کاروبار کا حصہ بنتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اسی طرح سے نیکسٹ جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کاروبار کی خصوصیات. ہم نے کاروبار کی خصوصیات پڑھنی ہے, اس میں ہمارے پاس ڈفرینٹ اس کی کریکٹرسٹکس کی ہے, جس میں پہلا کریکٹرسٹک اشیاء خدمات اور دوسرا ہے منافع کا حصول. ٹھیک ہے نا. کہ جس میں سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے کس پیمانے پہ کاروبار کرنا ہے, آیا چھوٹے پیمانے پہ کرنا ہے یا آپ نے بڑے پیمانے پہ کاروبار کرنا ہے, آپ کا لیول کیا ہے کاروبار کرنے کا. اس حوالے سے پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے اشیاء و خدمات جو ہے وہ کس طرح سے پیدا کرنی ہے. آیا آپ کا کوئی سروسز کا بزنس ہوگا یا پھر آپ کا کوئی گڈس کا بزنس ہوگا جہاں پہ آپ گڈس مینوفیکچر کریں گے اور سیل آؤٹ کریں گے, تو اس چیز کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے. اس کے بعد دیکھیں اس میں منافع کا حصول, یعنی آپ کا جو جب بزنس پوائنٹ آف ویو سے ہم بات کرتے ہیں تو منافع ہماری اولین جو ہے وہ ایک پرائرٹی ہوتی ہے کہ جس میں ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ ہمیں کتنا منافع ہم اپنے کاروبار میں کما سکتے ہیں, اور اگر ہم اس میں کچھ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو ہمیں کتنا اس کا جو بینیفٹ ہے وہ ہو رہا ہے. اسی طرح سے دیکھیں کہ خطرے کا عنصر بھی کاروبار میں ہمیشہ رہتا ہے. یہ اس کی ایک کریکٹرسٹک ہے, اس کی ایک خصوصیت ہے کہ آپ کو ہمیشہ ڈینجرس کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. دیکھیں آپ کا کوئی بھی ایسا کاروبار ایسا نہیں ہے جو کہ محفوظ ترین ہے اور اس میں آپ کو کسی قسم کے نقصان کا سامنا نہیں کرنا پڑ سکتا یا کسی قسم کے خطرات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. ہمیشہ جو ہے کیا ہوتا ہے کہ آپ جب بھی کاروبار کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ڈفرینٹ قسم کی سچویشنس کو فیس کرنا پڑتا ہے. سم ٹائمز آپ کا کاروبار جو ہے وہ بوم پہ ہوتا ہے, سم
سم ٹائمس وہ ڈپریشن کی فیز میں چلا جاتا ہے, سم ٹائمس اس پہ ریسیشن آ جاتا ہے. تو اس طرح کے فیزز جو کہ ٹریڈ سائیکل کے بیسکلی ہوتے ہیں, آپ کے بزنس کو بھی فیس کرنے پڑتے ہیں, اور ان کو پھر آپ نے مینیج کرنا ہوتا ہے, اور ان کو مینیج کرنے کے لیے آپ نے اپنے پراپر ارینجمنٹس کرنے ہوتے ہیں. اس کے بعد دیکھیں کہ تنظیم, اس کا جو ہمیں 4تھ پوائنٹ بتایا گیا ہے وہ ہے تنظیم. کے ظاہر ہے کہ یہ ایک پوری کی پوری آرگنائزیشن ہوتی ہے, جو کہ آپ کو اس ڈائیگرام سے بھی سمجھ میں آ رہی ہوگی. یہ ڈائیگرام جو کہ یہاں پہ گیون ہے, اور آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پورا کا پورا سرکل ہے, اور سینٹر میں اس کی مینجمنٹ ہے, اور سائڈس پہ پھر کیپٹل ہے, دین لیبر ہے, را مٹیریل ہے, مشینری ہے, پروڈکشن ہے, اینڈ دین پھر پروفٹ. یعنی کہ مینجمنٹ پوری کی پوری جو ہے بیسکلی ان سب چیزوں کو انڈر کنٹرول کرتی ہے, اور دیکھتی ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ وہاں پہ ہو, آپ کے فیکٹرز آف پروڈکشن پورے ہوں, اور آپ کا کام جو ہے وہ چلتا رہے. اسی طرح سے 5th پوائنٹ میں دیکھیں آپ کے ساتھ سرمایہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ کاروبار بغیر سرمایہ کے تو کچھ بھی نہیں ہے. جیسے ہم ایک مثال لیتے ہیں نا کہ جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا, تو بالکل یہ بھی اسی طرح ہے کہ جتنا زیادہ آپ کوشش کریں گے کہ آپ کا کام جو ہے وہ اس میں آپ زیادہ سے زیادہ انویسٹمنٹ کریں, زیادہ سے زیادہ سرمایہ کاری کریں, تو اتنا ہی زیادہ آپ کا بزنس فلرش کرے گا. اس طرح سے دیکھیں نیکسٹ روزگار کی بات کی گئی ہے, یعنی امپلائمنٹ اپرچونیٹیز لوگوں کے لیے بزنس کریٹ کرتا ہے, اور لوگوں کو روزگار فراہم کرنے میں اس کا ایک بہت ہی اہم کردار ہے. اس کے بعد دیکھیں نیکسٹ جو ہمارے ساتھ ذکر کیا جا رہا ہے نیکسٹ پوائنٹ کا, وہ ہے لین دین میں باقاعدگی. تو ظاہر ہے کاروباری معاملات میں جو بھی آپ کے لین دین ہوتے ہیں ڈفرینٹ قسم کے, اس میں ایک قسم کی باقاعدگی اور ریگولیرٹی پائی جاتی ہے. یہ بھی کاروبار کے تسلسل کو برقرار یہ چیز رکھنے کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ آپ جو ہے اس چیز کو دیکھیں کہ آپ کے جو پیمنٹس ہیں, جو ریسیٹس ہیں, ان میں ایک ریگولیرٹی ہے. ٹھیک ہے, اس میں کسی قسم کی کرپشن یا کسی قسم کا جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ توازن نہیں ہے یا ربط نہیں ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے 8th پوائنٹ میں دیکھیں کہ پیدائش افادہ کی یوٹیلیٹی. ہمارے لیے جو کاروبار ہے وہ یوٹیلیٹی کریٹ کرتا ہے. کیسے کریٹ کرتا ہے؟ یوٹیلیٹی مینس افادہ کریٹ کرتا ہے. اور کیسے کریٹ کرتا ہے کہ وہ ہماری خواہشات کو فلفل کرتا ہے, اور ہماری خواہشات کی تسکین کا باعث بنتا ہے کہ جو چیزیں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں. دیکھیں, ہمیں پہننے کے لیے جوتے چاہیے, پاؤں میں چلنے کے لیے جوتے چاہیے, ہمیں پہننے کے لیے کپڑے چاہیے, ہمیں پڑھنے کے لیے بکس چاہیے, ہمیں کھانے پینے کے لیے کھانے پینے والی چیزیں چاہیے. تو اس کے علاوہ بھی ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ہماری بہت سی خواہشات ہوتی ہیں. اور جیسے کہ کہتے ہیں نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, کہ انسان کی خواہشات کبھی پوری ہو ہی نہیں سکتی نا. اتنی زیادہ ان لمیٹیڈ انسان کی وش ہوتی ہے کہ بس مجھے یہ بھی مل جائے اور یہ بھی. لیکن نارملی اگر ہم اس کی بات کریں کہ جو ہماری بہت ہی نیسیسٹیز آف لائف ہیں, وہ تو ظاہر ہے کہ ہمیں کپڑے بھی چاہیے, ہمیں جوتے بھی چاہیے, ہمیں کھانے پینے کے لیے چیزیں بھی چاہیے, ہمیں پڑھنے کے لیے بکس بھی چاہیے, اس طرح کی جو چیزیں ہیں. تو یہ کاروبار ہی پوری کرتے ہیں, اور وہ ایسی اشیاء کو بنا کے ہمارے لیے تسکین کا باعث بنتے ہیں کہ وہ ہماری خواہش کو پوری کرتے ہیں, اور ہم نیکسٹ اپنے ایک جو بھی انہوں نے اس کی قیمت رکھی ہوتی ہے, اس قیمت کے عوض ہم کاروبار سے یہ چیزیں حاصل کرتے ہیں. اسی لیے ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ پیدائش افادہ کا باعث بنتا ہے کوئی بھی کاروبار. اسی طرح سے آپ نیکسٹ میں دیکھیں کہ قیمت کی وصولی کی. کوئی بھی جو کاروبار ہے وہ اشیاء و خدمات کی جو پیدائش ہے, ظاہر ہے اس کے بدلے میں ایک قیمت وصول کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور پھر وہی اس کی بیسکلی ارننگ ہوتی ہے, اور چاہے تو وہ وہی انویسٹمنٹ اپنے کاروبار میں لگا کے اس کو بڑھا سکتا ہے. اس طرح سے دیکھیں جائز منافع کے, ہر کاروبار کا ایک جائز منافع ہوتا ہے جو کہ اس نے اپنے اس میں رکھا ہوتا ہے بزنس میں, اور اس کو سیٹ اسائڈ اس نے کرنا ہوتا ہے. باقی رقم پہ چاہے وہ اس میں دوبارہ ری انویسٹ کر دے, یا پھر اس سے کچھ نیا بزنس اسٹارٹ کر لے, یہ بھی آپ کی وش اور ول پہ ہوتا ہے. اس طرح سے دیکھیں 11ویں پوائنٹ میں انہوں نے ہمیں بتایا کہ تبادلہ خیالات کے کاروبار میں, کیونکہ مختلف لوگ آپس میں کام کر رہے ہوتے ہیں, مختلف لوگوں کی مختلف ڈپارٹمنٹس کے لوگوں کی ڈیلنگ ہوتی ہے, تو اس میں یہ بھی ایک بہت ضروری چیز ہوتی ہے کہ یہاں پہ لوگ جو ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکشنز کرتے ہیں, اور شیئرنگ آف تھاٹس ہوتا ہے کہ جس سے ایک بہت اچھا جو ہے ایک ماحول پیدا ہوتا ہے, اور لوگوں کو آگاہی ملتی ہے, اویئرنیس ملتی ہے جن چیزوں کے بارے میں وہ نہیں جانتے. اس طرح سے دیکھیں گاہکوں کی موجودگی کے ڈفرینٹ کسٹمرز آپ کے بزنس کے لیے بہت انپورٹنٹ ہیں, کہ آپ جو بھی بزنس کر رہے ہیں اس میں کسٹمرز ہوں گے. آپ اپنے کسٹمرز بنائیں گے تو آپ کا بزنس بینیفیشل ہوگا, ادروائز آپ کا بزنس جو ہے وہ آپ کے لیے بینیفیشل نہیں ہوگا. اسی طرح سے دیکھیں ایجادات کے, آپ کے کاروبار میں ڈفرینٹ ایجادات ہونی چاہیے. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ انوویشن جتنی ہو سکتا ہے آپ اپنے کاروبار میں لے کے آئیں. اسی طرح سے دیکھیں متوسطین کے خدمات کے متوسطین جو مڈل مین ہیں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے کاروبار میں مڈل مین کی ضرورت ہے جو کہ آپ کے کاروبار میں آپ کی اشیاء کو ان کے حتمی صارفین یا اینڈ کنزیومرز تک پہنچانے میں آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں, تو پھر آپ یقیناً ان کی ہیلپ لے سکتے ہیں. اسی طرح سے 15 پوائنٹ میں دیکھیں ثقافت کی, جب ہم ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ بزنس کرتے ہیں, ڈفرینٹ سٹیز کے لوگوں کے ساتھ ہیں, ڈفرینٹ کنٹریز کے لوگوں کے ساتھ, تو پھر ہمیں وہاں کے کلچر کا بھی پتہ چلتا ہے. تو بزنس بیسکلی اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ آپ کا کلچر دوسروں کو شو کرتا ہے کہ آپ کا کلچر کیا ہے, آپ کی ثقافت کیا ہے, آپ کا رہن سہن کیا ہے, آپ کا تہذیب و تمدن کیا ہے. تو یہ چیزیں بھی دوسرے تک کنوے کرنے میں بزنس کا بہت انپورٹنٹ رول ہوتا ہے. تو یہ تو بزنس کے کریکٹرسٹکس تھے. نیکسٹ ٹاپک which we are going to study today is کاروبار کے مقاصد اور فرائض, the objects and functions of business. The very first point in the objectives of business is منافع کا حصول.
کہ آپ نے سب سے پہلا جو کام ہی آپ کا بزنس کا مقصد جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ نے منافع کمانا ہوتا ہے، آپ نے منافع حاصل کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو سیکنڈ آپ کے ساتھ ڈسکس کیا جا رہا ہے پوائنٹ، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ ہے معاشرے کی خدمت. معاشرے کی خدمت بھی کاروبار اسی طرح سے کرتا ہے نا، کہ جو ہماری ریکوائرڈ چیزیں ہوتی ہیں وہ پیدا کرتا ہے اور ہمارے لیے جو ہے افادہ اشیاء جو ہے افادہ پیدائش پیدا کرتا ہے ہماری ریکوائرڈ اشیاء بنا کے. اسی طرح سے دیکھیں روزگار کی فراہمی کے بہت سارے لوگوں کے لیے یہ روزگار کی فراہمی کا باعث بنتا ہے، کیونکہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کاروبار میں کام کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر یہ لوگوں کے روزگار کے لیے بھی ایک بڑی اچھی ایفرٹ ہوتی ہے. اور پھر دیکھیں سرمایہ کاری کا پوائنٹ ہے کہ کاروبار میں انویسٹمنٹ ظاہر ہے جتنی زیادہ آپ کریں گے اتنا زیادہ ہی آپ کا کاروبار فلرش بھی کرے گا. تو یہ بھی اس کا ایک آبجیکٹیو ہے کہ سرمایہ کاری کو ملک میں بڑھایا جائے، کیونکہ جتنی زیادہ انویسٹمنٹ ہوگی ملک میں اتنا ہی زیادہ انکم کریشن ہوگی اور ویلتھ کریشن ہوگی، اور لوگوں کا جو ایک اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے وہ ریز ہوگا. اس طرح سے ففتھ پوائنٹ میں دیکھیں ہمارے ساتھ یہ ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ ملکی مفادات کا تحفظ، کہ آپ کے جو ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں تو آپ کے اس پوائنٹ آف ویو سے بھی بزنس بہت امپورٹنٹ ہے کہ سم ٹائم آپ کی پوری انڈسٹری جو ہے وہ ویپن سے ریلیٹڈ ہوتی ہے یا ریسرچ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے، تو یہ چیز بھی آپ نے اس میں دیکھنی ہوتی ہے. اسی طرح سے سکس میں دیکھیں کہ معاشی ترقی کے لیے کاروبار ظاہر ہے آپ اسی لیے کرتے ہیں کہ آپ کی جو ہے آپ اکنامکلی اپنے آپ کو اسٹرانگ کر سکیں. اسی طرح سے دیکھیں جدت و اختراع کی آپ کوشش کرتے ہیں کہ اپنے کاروبار میں نئی سے نئی چیز لے کے آئیں، اور وہ بھی پھر آپ کے کاروبار کا جب یہ ایک مقصد ہوتا ہے کہ آپ نے اس میں انوویشن لے کے آنی ہے تو پھر آپ کا کاروبار جو ہے وہ ہمیشہ فلرش کرتا ہے. اس طرح سے پوائنٹ نمبر 8 میں ٹیکنالوجی کا استعمال کے عام طور پہ ہر ایک کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ نئی سے نئی ٹیکنالوجی اپنے کاروبار میں استعمال کریں اور اپنے کاروبار کو بڑھائیں، اور اپنے کاروبار کو بڑھا کے اپنے پروفٹ مارجنس کو بھی بڑھائیں. اسی طرح سے نیکسٹ دیکھیں کہ آپ کے ساتھ مثالی اشتراک کا ذکر کیا گیا ہے کہ ایک کاروبار کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ جتنے بھی اس کے عاملین پیدائش ہیں یا فیکٹرز آف پروڈکشن ہیں ان کا ایک جو ہے ایک زبردست قسم کا کمبینیشن ہو فیکٹرز آف پروڈکشن کا، تاکہ اس کمبینیشن سے جتنا زیادہ پروفٹ آپ کما سکیں، اپنے پروفٹ مارجنس کو اتنا ہی آپ انہینس کریں. اس کے بعد 10th میں دیکھیں کہ فروخت کا فریضہ، کہ ظاہر ہے جب آپ سیلز کر رہے ہوتے ہیں تو پھر یہ بھی کاروبار کا بہت بڑا مقصد ہوتا ہے کہ اس نے اپنی سیلز کو انکریز کرنا ہوتا ہے، اپنی سیلز کو انہینس کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد دیکھیں کہ ملازمین کے فوائد، کہ آپ کے جو سرونٹس ہیں، آپ کے جو لیبر ہے، آپ نے ان کے فوائد کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، کیونکہ بیسکلی وہی آپ کے کاروبار کی جان ہوتے ہیں اور آپ کے کاروبار کو آگے لے کے چلتے ہیں، اس لیے آپ نے ان کا بھی خاص خیال کرنا ہوتا ہے. اور اسی طرح سے انہی کی تربیت کی بھی آگے بات ہو رہی ہے کہ ان افراد کی تربیت کا آپ نے بہتر سے بہتر خیال رکھنا ہے، کہ اگر کوئی نئی مشینری آ رہی ہے آپ کے کاروبار میں، کوئی نئی چیز انسٹال ہو رہی ہے، تو آپ یہ کوشش کریں کہ آپ ان لوگوں کو ٹرین کریں اور یہ لوگ اس چیز کو استعمال کرنے میں ٹرین ہو جائیں، تاکہ وہ چیز کل کو آپ کے کاروبار کے لیے بینیفیشل ثابت ہو. اس طرح سے دیکھیں بہتر معیار زندگی کے لوگوں کا اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے وہ ریز ہوتا ہے، وسائل کا بہترین استعمال ہوتا ہے، اور موافق توازن ادائیگی یعنی بیلنس آف پیمنٹس، آپ کے جو بی او پیز ہیں وہ اسٹیبل ہوتے ہیں. اور جب آپ کے بی او پی اسٹیبل ہوتے ہیں اٹ مینس کہ اٹ گیوز اے ویری گڈ جسچر ٹو دا ادر کنٹریز کہ اف یو ہیو دا اسٹیبل بی او پیز، ہمارے بیلنس آف پیمنٹس اسٹیبل ہیں، تو اس کا ایک بڑا اچھا جسچر جو ہے وہ نیکسٹ پرسن پہ جاتا ہے. So that's it for today. Next topic which is the businessman یا کاروباری آدمی ہم اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. I hope you will get a better understanding of today's lecture. So see you in the next lecture. Till then, اللہ حافظ. ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں. ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے.